अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। साइफर केस, तोशाखाना केस में तवील सजाओं के बाद इद्दत में निकाह केस की लंबी लंबी समाअतों ने इस बात को यकीनी बना दिया है कि आज किसी भी बानी तहरीक इंसाफ यानी किसी भी वक्त बानी तहरीक इंसाफ को सजा पाने में उनकी हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी। और इद्दत में निकाह के मामले की कल से अडियाला जेल में तेज़ तरीन और तवील समाअत के बाद ये यकीनी है कि केस अपने मंतकी अंजाम से चंद घंटे दूर है। जहाँ तीसरे केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को बड़ी सज़ा हो सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह से मुताल्लिक केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ सेटल सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में की। 10 घंटे पर मुहित तवील समाअत के दौरान 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और 2 पर जिरा मुकम्मल की गई। बाकी मानदा 2 गवाहान जिसमें से मुलाजिम लतीफ़ का स्टेटमेंट था और मुफ्ती सईद का स्टेटमेंट था, उस पर आज जिरा होना थी। और आज ही समाअत में जब वक्फा हुआ, इसके बाद ऑन चौधरी अडियाला जेल के बाहर आए, मीडिया से बात की। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ। वहाँ पर मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया। जरा मुकम्मल की जिन्होंने साबित करना था, ऐसा कुछ साबित ना कर सके। आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्श देते हैं। जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ मज़हब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मज़हब के लिबादे में स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक। अब इस केस की समाअत के दौरान गुज़श्ता रोज कई ऐसे मौके आए जहां खावर मोनिका बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला और हाथापाई और धमकियों तक आन पहुंची। खावर मोनिका के बयान पर जिरा के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि मैं और मेरी बीवी कुरान पर हल्फ देने को तैयार है कि हमारे दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। मैं अपनी बीवी को क्लियर करना चाहता हूँ। इस मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जज के सामने पहुंचे। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती, बयान के बगैर अदालत कोई सज़ा नहीं सुना सकती। मुनाफिक और शैतान को कुरान में बुरा कहा गया है। इस पर खावर मोनिका भी जज के सामने पहुंच गए और बुशरा बीबी के साथ तल्ख कलामी शुरू कर दी और कहा कि बच्चे सवाल कर करके थक गए मगर तुमने जवाब नहीं दिया। छोटी बेटी रात को उठ उठ कर रोती है, मेरा घर और बच्चे बर्बाद कर दिए। बानी पीटीआई इमरान खान ने खावर मोनिका को जवाब देते हुए कहा कि 6 साल बाद याद आया, अदालत कुरान मंगवाए, हाथ रख कर हल्फ देंगे। खावर मोनिका भी कुरान पर हाथ रखे। इस पर खावर मोनिका ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, तुमसे नई जज से बात कर रहा हूँ। दौरान जिरा खावर मोनिका ने वकील सफाई उस्मान गिल से कहा कि मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे अनपढ़ हो। इस पर उस्मान गिल गुस्से में आ गए और कहा कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उस्मान गिल एडवोकेट ने खावर मोनिका को मुक्का मारने की भी कोशिश की और दौरान समाअत खावर मोनिका मीडिया बॉक्स के पास जा पहुंची और सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ एक शैतान शख्स है। अब जिस तेजी से केस चल रहा है, लग ये रहा है कि आज ही इस केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज जिन 2 गवाहान पर के बयानात पर जिरा होना थी, आज सलमान अकरम राजा उस पर जिरा भी कर रहा है और लग ये रहा है कि बड़ी तेजी से फैसला आ जाएगा। इस पर बात करेंगे। इमरान शफकत साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है। इमरान शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जिस तेजी से इद्दत में निकाह केस की समाअत हो रही है, क्या अब माली तौर पर करप्ट होने के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई को अखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित कर दिया जाएगा? देखें, अखलाकी तौर के ऊपर वो करप्ट साबित होते हैं या नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालती डिग्री जो होती है वो किसी को अखलाकी तौर के ऊपर या करप्ट या उनको गैर करप्ट आप कह लें कि साबित कर सकती है, क्योंकि ये बात लोगों ने माननी होती है। लोग किसी को उस तरह से मानते हैं या नहीं मानते, हर बंदे का एक अपना अपना जाविया होता है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अगर किसी ने बद किरदार बद अखलाक मानना होता तो वो बहुत पहले इनको मान चुके होते। इमरान खान साहब की जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो लोगों के सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी अदालती फ़ैसले से इमरान खान साहब के जो वोटर हैं उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क उनको ज़रूर पड़ेगा जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में उस तरह से मुब्तला नहीं है, जो एक कह लें कि स्विंग वोट जिसको अमूमन कहते होते हैं, कि जो हालातों वाक़यात को देख के फ़ैसला करता है कि उसने किसको वोट देना है या किसको नहीं देना, या जो रैशनल होता है, जो रैशनल अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर होता है किसी भी पार्टी का, वो अव्वल तो ये कि बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है आपकी इमरान साहब। तो कथा कलामी के लिए माजरत, मैं ये देख रहा था कि 496 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये कार्रवाई चल रही है
اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 7 سال ہے. آلریڈی 14 سال کی سزا ان کو سنائی جا چکی ہے. اب اس کے اندر اگر زیادہ سزا بھی ہوتی ہے تو 7 سال کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, اور یہ بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسے پریزیڈنٹس موجود نہیں ہے اس حوالے سے. کوئی عدت میں نکاح کیس سے متعلق علی ضیاء باجوہ کی اس حوالے سے ایک ججمنٹ بھی ہے. تو اس کس ہدف کا حصول ممکن ہو پائے گا اس فیصلے سے؟ پھر اگر آپ کلٹ بھی جو ہے وہ دور نہیں کر سکیں گے, ڈیفیوز کر سکیں گے, کیا اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں یہاں پر پاکستان میں جو سسٹم ہے کہ پہلے آپ کچھ چیزوں کو کھڑا کرتے ہیں پھر آپ ان چیزوں کو گرا دیتے ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. لیکن یہ بہرحال ایک آپ یوں کہیں کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل لیڈر کو پہلے صادق اور امین بھی قرار دیا گیا, قرار دینے والوں نے قرار دیا, اور جو اسی طرح وہ جو لیڈر صاحب تھے وہ جس طرح ریاست مدینہ اور دین کی تبلیغ اور جو تشخص اپنا بنانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ جنہوں نے بنایا تھا وہی ان کو آہستہ آہستہ بے نقاب کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو اس سارے کیس میں اگر کوئی چیز منفرد ہے تو وہ جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ شاید ٹارگٹ وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو بت انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا, اب اس بت کو اس کے سارے عیب وہ ایک ایک کر کے, جو اس کی خوبیاں تھیں وہ سارے عیبوں کی صورت میں وہ ایک ایک کر کے خود گنوا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کچھ اور ہوگا. نہیں تو اس سے ڈفرنس کیا کریٹ ہو رہا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا, جو فین فالوئنگ ہے وہ تو ختم نہیں ہو پا رہی, تو پھر اس سے کیا ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں, ڈفرنس اس سے جو کریٹ ہونا ہے وہ کریٹ ہوگا جو ریشنل ووٹر ہیں پاکستان کے اندر, اگر ان کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے, جو آپ کہہ لیں کہ تجزیات کی بنیاد کے اوپر کمپیریزن کر کے جو لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ جن کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی, اندھی تقلید نہیں ہوتی, ان کو یہ چیزیں افیکٹ ہو سکتا ہے کریں, لیکن اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ اور کریٹ ہو نہیں سکتا. میرا یہ کہنا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, کوئی 100 کے قریب مقدمات تو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر. ابھی اگر آج یہ فیصلہ آتا ہے تو مقدمات کی ریسنٹلی ہیٹرک مکمل ہو جائے گی کہ پہلے سائفر کیس, پھر توشہ خانہ کیس, پھر عدت میں نکاح کیس, اس کے بعد اور کتنے کیسز ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ابھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی جس طرح وہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ اتنے کیسز ہیں. وہ کیسز ایف آئی آرز کی جو تعداد ہے وہ تو ٹیکنیکلی کہ جس طرح 9 مئی کے ہر مقدمے میں عمران خان صاحب کو ملوث کیا گیا ہے, تو وہ اس طرح سے تعداد بہت زیادہ بنتی ہے. جو سیریس اور جو اہم کیس ہیں وہ اسی طرح کوئی 4 سے 5 کیسز ہیں. اب اس کے بعد جو پینڈنگ ہے کیس وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. تو سزا تو اگر آپ کو 14 سال ہو جائے یا 10 سال ہو جائے, وہ پھر عدالتوں میں آگے جا کے سپیریئر جوڈیشری میں جب اپیلیں لگیں گی تو پھر ان کی فیٹ کا اندازہ تب ہوگا. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کے اندر, دنیا بھر کی سیاست کے اندر جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاست کے اوپر ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کوئی بہت زیادہ گہرا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں ایک ہیں. تو لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو جن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف چلنے والی موو کو کس طرح فیس کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. اچھا, یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو کاؤنٹر کر پا رہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں کر پا رہے. اچھا, وہ میرا خیال ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس یہ صلاحیت ذرا کم ہے چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی پوری سیاست جو انہوں نے پاپولر پالیٹکس جب سے ان کی ایکٹیو ہوئی, آن ہوئی, تب سے لے کے اب تک انہوں نے جتنے انڈیپینڈنٹ فیصلے خود سے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے گلے پڑے ہیں. تو وہ چیزوں کو نہ ان کو ڈیفیوز کرنا آتا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر ان کی کھٹ پٹ ہو گئی تھی اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, تو وہ سارے عمل سے باحسن طریقے کے ساتھ گزر سکتے تھے, آرام سے گزر سکتے تھے, وقت گزار سکتے تھے. انہوں نے نہ صرف پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھا وہ اپنا ایشو کھڑا کیا, اس کو ریزالو کرنے کی بجائے جو آنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے ساتھ بھی بھیڑ پڑے. اور یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا, جنرل باجوہ صاحب تو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے, تو چیف آف آرمی سٹاف کے جانے کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ انہی کے ساتھ چلے جانے چاہیے تھے, طے ہو جانے چاہیے تھے.
یا نئے سرے سے نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات اچھا، خراب عمران نہیں صاحب ہونے ایک چاہیے بڑی تھے مزہ اگر کا وہ خیز تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ میری نظر سے ہوش گزری مندی ہے، کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب نے دیے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یعنی یہ بات وہ کر رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں نہیں دیں گے یہ نہیں پتہ ہے، کیونکہ ابھی تو وزارت عظمیٰ ان کے پاس نہیں ہے، حکومت ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آرمی چیف کو ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بات کرنا کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو دکھائی دیتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن خود انہوں نے دی تھی. نہیں دیکھیں، یہ جو اگر آپ خالی عمران خان نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ وہ ذرا ایکسٹینشنیں نہیں دیتے. اگر وہ ایکسٹینشن دے دیتے تو راحیل شریف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات اس طرح سے گڑبڑ نہ ہوتے، 2014 والے دھرنے نہ ہوتے اور چیزیں سموتھ چلتی رہتی. پاناما وغیرہ جو تھا اس سے بچا جا سکتا تھا، اور اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن دیں اور پھر بھول جائیں پاناما شناما کو. تو یہ تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن اس وقت وہ جو یہ والی بات ان کو کرنے کی جو ضرورت پیش آ رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو فیور دے رہی ہے اور فیور کسی وجہ سے دے رہی ہے، وہ اس تاثر کو دور کرنے کی یہ والی بات کر رہے ہیں. یہ والی کوشش جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے. نہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اور بھی دیا ہے. ایک سٹیٹمنٹ عمران صاحب ایک سٹیٹمنٹ اور دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے گزشتہ 6 مہینے سے کچھ لوگ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے کنٹینٹس کیا ہیں وہ تو ہم ریویل نہیں کریں گے، لیکن بات چیت کی کوشش ہو رہی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی کا بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ ہونا، اس کے بعد ایک مخمصہ، اور آج ہی مجھ تک اطلاع پہنچی ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر بانی چیئرمین نے بھی اور بشرا بی بی نے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ نہ کریں، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل لے کے آئیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی کمپرومائز ہے، کیا ہے؟ اچھا، یہ آنیسٹلی مجھے یہ کسی ڈیل کا نہیں لیکن تدبر کا یہ نتیجہ لگ رہا ہے کہ، لیکن دوسری طرف سے یہ اطلاعات ہیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ یہ ریکویسٹ عمران خان صاحب نے کی تھی کہ ان کی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ یہ والا سلوک نہ کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے کیٹاگوریکلی اس کی تردید کی ہے اس بات کی. تو ہمیں فیس ویلیو کے اوپر جانا پڑے گا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی اور درخواستیں بھی اگر آ گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جو میں نے بات تدبر والی کی وہ شاید دوسری طرف سے تھی یا حکومت کی طرف سے تھی کہ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو سمپتھی کا ووٹ کوئی پارٹی جو ہے وہ زیادہ گین نہ کر سکے، تو بلکہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. اور کہ ایک طرف ان کی عورتیں جیل میں ہیں اور دوسری طرف یہ تاثر جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو جو ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے کی ہو اور آفٹر تھاٹ ہو ان کی کہ یہ تو الٹ پڑ جائے گی، تو وہ اس بات سے مکر گئے ہوں. سیاست اس لیے بے رحم بھی ہوتی ہے اور بے اعتباری چیز بھی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات وہاں چیت ہو رہی پر ہے؟ جو ہر موقع کے اوپر صورتحال بدل جاتی. جی بات چیت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، بات چیت کا جو ہے وہ تو یہ خبر میری بھی تھی پچھلے دنوں کہ وہ 4 دن مسلسل سرینا ہوٹل میں رہی تھیں. 2 سویٹ بک انہوں نے کروائے ہوئے تھے اور وہ ملاقاتیں کر رہی تھیں، کچھ بیگمات کے ذریعے اپروچ کر رہی تھیں. چیف آف آرمی سٹاف تک وہ پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہاں پر دال نہیں گل سکی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی خبر آئی تھی اور اس کی تردید اس طرح سے کسی طرف سے بھی نہیں آئی کہ انہوں نے کچھ جو مڈل ایسٹ کے جو رائل فیملیز ہیں ان سے بھی میڈیشن کی بات کی تھی. تو بہرحال رابطے ختم نہیں ہوتے، رابطے جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور رابطے بحال رکھنے میں کچھ لوگوں کی عافیت ہوتی ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ کیس بھی تو ہے نا عمران صاحب، 9 مئی کے ٹرائل کا معاملہ ہے اور اس پہ بھی کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے. اس کیبنٹ کمیٹی نے امپورٹنٹ ڈیسیژن بھی کرنا ہے. اب 9 مئی ٹرائلز کا فیصلہ، کیبنٹ کمیٹی کی حتمی آبزرویشن اور کوئی ممکنہ طور پہ کوئی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا جانا کہ اس کو بین کرے پی ٹی آئی کو، ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہوا ہے. 102 جو لوگ گرفتار تھے ان میں سے کوئی 6-7 جو ہے ایگزانریٹ ہو چکے ہیں. باقی جو ہیں وہ ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور فیصلے لکھے جا چکے ہیں، بس سنانے ہیں. ابھی میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اسٹے آرڈر ہے، تو وہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ انتخابات کے بعد ہی اس طرح کا جو فیصلے ہیں یا سپریم کورٹ کا بھی جو گورنمنٹ ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ یا اسٹے توڑنے کی درخواست دے گی، لیکن 8 فروری کے بعد.
لیکن یہ والے کیس جو ہیں وہ ہونے ہیں اور اس میں بھی عمران خان صاحب کا ٹرائل ہونا ہے. دیکھیں ابھی پی ٹی آئی ابھی اپنے ووٹر سپورٹرز کو موبلائز کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے, اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا ٹیم کے تھرو ان کے پلیٹ فارم سے کچھ میسیجز تو آ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی ابھی بھی پرعزم ہے, کیونکہ بائیکاٹ کی بھی بہت سی خبریں تھیں نا کہ کہیں نہ کہیں 11th ہار پہ بائیکاٹ ہو جائے گا, کہ ابھی انتخابی میدان سجے گا اور کہیں نہ کہیں کوئی اس میں پوزیشن کریٹ ہوگی؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا جہاں اور ہے اور حقیقی دنیا کا جہان اور ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ جائیں تو پھر تو وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. پریکٹیکلی اگر آپ میدان میں جائیں تو کوئی سیاسی محاذ گرم کسی جگہ کے اوپر بھی نہیں ہے. آپ لاہور میں پھر کے دیکھیں آپ کو کتنے انقلاب نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ہے وہ چیز جو ایوولوشن والی ہی چلتی ہے, ایوولوشن کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہ ہمارے انقلابی مزاج ہیں اور نہ ہی کوئی انقلابی قوم یہاں پہ بستی ہے. اگر کوئی انقلاب والا سین ہوتا تو ابھی تک عمران خان صاحب پچھلے 19 ماہ سے ان حالات میں ان حالات سے دو چار نہ ہوتے. مس کیلکولیشن کی ہے عمران خان صاحب نے, یہ کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ چیزوں کو کسی اور طریقے کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. سیاستدان کو سیاست ہی کرنی چاہیے, جو عمران خان صاحب نے نہیں کی. تو عمران صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی 8 فروری کو کیا ہوگا پھر؟ کیا کوئی سافٹ ریولوشن جس کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس کا کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیں سافٹ ریولوشن ہوتا ہے, سافٹ سوفٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ, ہاں اگر یہ جو پچھلے اتوار کو جو عمران خان صاحب نے کال دی تھی وہ ایک ٹریلر ہو سکتا تھا 8 فروری کا, لیکن اس طرح کا کوئی سین ہمیں پاکستان میں لاہور میں کسی جگہ کے اوپر نظر نہیں آیا. اور 8 فروری کو جو لوگ ہیں ووٹر ہیں ان کو تو کسی مخمصے کا شکار انہوں نے ہونا ہے. چیزیں جو ہونی تھیں وہ ہو چکی ہیں. ان کو اب یہی نہیں سمجھ آنی کہ ہم نے اے کو ووٹ دینا ہے, بی کو ووٹ دینا ہے, سی کو ووٹ دینا ہے. اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے جہان کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ جی کہ بس پاپولرٹی, ہم پاپولرٹی گیج کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح بیرومیٹر نہیں ہے, یہ صحیح گیج نہیں ہے. گیج صحیح ہے گراؤنڈ کے اوپر, ریالٹی چیک جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ہے. وہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ کوئی انقلاب آ چکا ہے, لوگ اتنے جذباتی ہو چکے ہوئے ہیں. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے, کوئی سٹیٹس لگا دیتا ہے یا ایک ریل بنا دیتا ہے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کے اندر ہے, کوئی ہوش کوئی خبر نہیں. اور جو ادارے ہیں وہ اس لیول پہ جا کے لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو لہٰذا لوگوں کو اس وقت تھوڑی سی آزادی محسوس ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے آگ لگا کے رکھنی ہے تو لگا کے رکھیں, اس کا میرا نہیں خیال کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوگی ریئل لائف. اچھا عمران صاحب ویری کوئکلی اس مخمصے کو, اس کنفیوژن کو, اس تفریق کو سب سے بہتر انداز میں کیپٹلائز کرنے کے لیے آپ کو کون تیار دکھائی دیتا ہے, ایدر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا پھر کوئی اور؟ دیکھیں دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی جہاں پر پوزیشن ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ میدان میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. اسی طرح پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کو سندھ میں کسی مشکل کا کوئی سامنا نہیں ہے. تو جو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی اس طرح سے مقابلہ ہوگا یا ہے. تو پھر ممکنہ طور پر سیٹ اپ کیا ہوگا؟ کیا ہے, کون سا سٹیٹس؟ نیکسٹ سیٹ اپ کی بات کر رہے ہو, ممکنہ سیٹ اپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ ممکنہ سیٹ اپ پاکستان مسلم لیگ نون میرا خیال ہے حکومت بنا لے گی بڑی آسانی کے ساتھ. پنجاب میں 141 سیٹوں میں سے اگر وہ 105 بھی لے جاتے ہیں تو باقی جو ہے وہ مل ملا کے وہ کر لیں گے. Is it that easy 105 سیٹیں, is it that easy in پنجاب؟ یہ میں ایک رف سا آئیڈیا دے رہا ہوں, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں ان چیزوں کے اوپر, میں ویسے ہی ایک بات کی ہے میں نے. بہت بہت شکریہ. جنرل باڈی کا اجلاس ہوا, چیف الیکشن کمشنر کا تعین ہو گیا, جنرل سیکرٹری کی نشاندہی ہو گئی, اور اس کے بعد اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشنز میں جائے گی. الیکشن کا شیڈیول جاری ہوا, ویب سائٹ پر جو نامینیشن پیپر ہے ان کا اجرا ہوا. الیکشن کا سارا پروسیس بتانے کے بعد تحریک انصاف نے اپنے پلان سے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے. پی ٹی آئی نے 5 فروری کو ہونے والے اپنے اعلان کردہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے,
اور تاریخ کا اعلان کیے جانے کے اگلے ہی دن انٹرا پارٹی الیکشنز کو ملتوی کرنے پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ان الیکشن سے تحریک انصاف کا مستقبل وابستہ تھا۔ اس کے ذریعے وہ الیکشن سے قبلی مخصوص نشستوں کے دعوے دار بن سکتے تھے، اپنے آزاد امیدواروں کو بھی ساتھ رکھنے پر پابند کر سکتے تھے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کی ملتوی کیے جانے کی تصدیق بیرسٹر گوہر کی جانب سے کی گئی ہے، جن کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ملتوی کیے گئے ہیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن سے امیدواروں اور ووٹرز کی وجہ عام انتخابات سے ان کی توجہ ہٹ سکتی ہے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی کو آج الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھی ایک طرح سے اس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں وزائر نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار لکھنے پر سخت ریمارکس دیے۔ یہ درخواست سلمان اکرم راجہ کی خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج درخواست پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن سماعت کی، اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، اور این 128 کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے معاملے پر رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل بھی فائل کی۔ ممبر نثار دورانی نے سوال کیا کہ وہ فارمز پر ایک درخواست پر کیسے سماعت ہو سکتی ہے، یعنی پیرلل 2 فارمز ہیں، ایک ہی سماعت 2 فارمز پر کیسے چلے گی۔ الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ سماعت کرے یا الیکشن کمیشن؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم بیلٹ پیپرز کی تبدیلی یا الیکشن کا التوا نہیں چاہتے۔ سلمان اکرم راجہ نے صرف آزاد حیثیت کو چیلنج کیا ہے، ہم بیلٹ پیپرز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن سے فارم 33 میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت ختم کرے۔ ممبر اکرام اللہ خان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جس کو انتخابی نشان الاٹ کیا ہو۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن ایکٹ میں رول 94 میں ترمیم نہیں کر سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے تو الیکشن کیسے اس فیصلے پر کر سکتا ہے، اور وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں، معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت الیکشن ایکسپرٹ اور سابق سرور باری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم باری صاحب، سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں آپ جو مرضی نام رکھ لیں، تو پی ٹی آئی کی اس وقت لیگل پوزیشن کیا ہے سرور باری صاحب؟ جو الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ ہے جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی کا نام شامل ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ سوال کیا گیا کہ 113 رجسٹرڈ پارٹیز کی جو فہرست آپ نے ویب سائٹ پہ ایشو کی ہے اس میں پی ٹی آئی از ون آف دیم، تو چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے؟ یہ جواب آیا ان کی طرف سے۔ نہیں، دیکھیے، اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب اس طرح کے جو جواب دیتے ہیں، جو کہ میری نظر میں کوئی اتنے اہم عہدے کے اوپر جو کوئی شخص ہے بیٹھا ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، جو کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بھی اسی کی پاور ہے، تو وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے دے سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کا نام وہاں سے نکال دیا جائے؟ یہ تو ایک قسم کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اتنے ذمہ دار عہدے دار سے اس طرح کا بیان میں نہیں سمجھتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی سینٹ کے اندر غالباً پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کا اگر نام لکھا ہے یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ رجسٹرڈ پارٹیوں سے نکال دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر دی ہے کہ فارم 33 کی تصحیح چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ نہ لکھا جائے بلکہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس لکھا جائے، تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی لیگل ریمیڈی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی ریلیف ملنے والی ہے، کیونکہ اگر جو کچھ ابھی تک ہوا ہے، آج ہوگی ہے 4 تاریخ کو انتخابات ہیں، 6 دن بیچ میں باقی ہیں، تو ابھی تک جو رویہ رہا ہے یہ ٹیکر گورنمنٹ کا اور الیکشن کمیشن کا اور بہت سارے ہمارے ججز کا، اس سے بہت واضح ہے کہ، اور ہماری ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے، ڈاؤن کے ایڈیٹوریلز ہیں، بہت سارے جو لکھنے والے ہیں، ظاہر حسین صاحب ہیں، بہت سارے اور بھی جو آتھرز ہیں ایڈیٹوریل کے اوپر، سب کی متفقہ رائے ہے کہ پاکستان میں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے۔ ہم نے خود ایک سروے کیا ہے جو تقریباً 41 ضلع میں کیا گیا ہے، اور ہم نے پوچھا ہے
جو ہمارے رسپونڈرز تھے سروے میں جنہوں نے شرکت کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو میجورٹی نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے. دیکھیے باری صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کے فیصلے کے اوپر کہ 5 فروری کو پہلے فیصلہ ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے، لیکن اب وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. تو انٹرا پارٹی الیکشنز بھی اگر نہیں ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کا سٹیٹس کیا رہے گا؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تک پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیوں کروانے جا رہی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گی عدلیہ سے. میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں، اور میں میری نظر میں اگر باقی پارٹیوں نے اتنے اعلیٰ الیکشن سکیں گے. یہ سوال ہے کیونکہ ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کرایا ہے، اور اگر نہیں کراتے تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا مستقبل قریب میں. دیکھیے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری ایک انڈیپینڈنٹ جو آبزرور کے لحاظ سے جو میری ریڈنگ ہے قانون اور آئین کی، پی ٹی آئی کیا اپنے الیکشن کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ہے. لیکن جو ڈی فیکٹو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے اپنے کاغذات میں موجود ہے. تو وہ الیکشن کروائے یا نہ کروائے، ابھی تو جنرل الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں 6 دن رہ گئے. بہت بہت شکریہ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے آج تیسرا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے. پہلا استعفیٰ جسٹس مزاری اکبر نقوی کی جانب سے دیا گیا، دوسرا استعفیٰ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے دیا گیا، اور آج ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کا سن کر دھچکا لگا اور یہ بڑا اچانک تھا. جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد، جس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ بھی اور استعفے بھی آئیں گے، آج لاہور ہائی کورٹ سے جج جسٹس شاہد جمال خان کا استعفیٰ آ گیا ہے. جسٹس شاہد جمال خان کو ویسے تو 2029 میں مستعفی ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 5 سال قبل ہی دے دیا ہے، اور اس استعفے کی جو وجوہات ہیں وہ ذاتی بتائی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں. جسٹس شاہد جمال خان 2014 میں لاہور ہائی کورٹ میں جج کے عہدے پر براجمان ہوئے تھے. انہوں نے 2029 میں ریٹائر ہونا تھا. وہ سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے. جسٹس شاہد جمال نے اپنے استعفے میں لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے منصب پر رہنا میرے لیے باعث اعزاز تھا، ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. جسٹس شاہد جمال خان نے آئین کے آرٹیکل 206A کے تحت استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. لیکن جسٹس شاہد جمال کا استعفیٰ اس لیے بھی معنی خیز ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے میں حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے کچھ اشعار کا سہارا لیا ہے، اور وہ اشعار کچھ یوں ہے کہ آزادی کی کان ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات، آزاد کا اندیشہ ہے حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. حکیم الامت شاعر مشرق کے وہ اشعار جن کا سہارا شاہد جمال خان صاحب نے اپنے اس استعفے کے اندر لیا ہے، شاہد جمیل صاحب نے، وہ یقیناً بڑے معنی خیز ہیں، اور ان کے اس استعفے سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ جو ان کا ایک مسئلہ تھا اس میں فائر فائٹنگ ہو گئی تھی. پھر ایک کہتے تھے کہ جو ان کا بینچ فیصلے دے رہا ہے اس پر ڈویژن بینچ بن جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس شدید انداز میں متاثر ہو رہی ہے. اس حوالے سے ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ 100 کے قریب جو ابھی تک ایلیگیشنز یا شکایتیں ایسی ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پینڈنگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جسٹس شاہد جمیل خان نے اسی کو فورسی کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہو، کیونکہ جسٹس مزاری اکبر نقوی نے دوسرے شو کاز کے بعد استعفیٰ دیا تھا. تو بہت دیر پہلے استعفیٰ دینے کے پیچھے یہ راز بھی ہو سکتا ہے. خیر، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.